पे सवार है। आवाज आए जरा किबला। असल सजदे में है, नस्ल कंधों में सवार है। तवज्जो, नाना सजदे में है, नवासा कंधों पे सवार है। रब को प्यार इतना आता है, रब कहता है जिब्रील जल्दी जा, मेरे महबूब को पैगाम दे। तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। महबूब सजदे को और लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। अब जब हुसैन बैठे ना तो मेरी बात याद रखो। अब ये बताना क्या चाह रहे हैं आका, हमें क्या बता रहे हैं, हजूर अपनी उम्मत को क्या समझाना चाह रहे हैं। आका सजदे में है, हुसैन पुश्त पर हैं। मेरे आका ताजदार कायनात हुसैन के लिए सजदा तवील कर देते हैं। ये जुमला यकीन करें मैंने जहाँ जहाँ भी बोला है वो आशिकों के इश्क का मंजर मैं भूलता नहीं हूँ। दरिया खान वालों, तुम तो बड़े आशिक और सादा मिजाज लोग हो, ज़रा दिल को हाजिर करो। इश्क के कलम के साथ, मोहब्बत की स्याही के साथ मैं ये जुमला आपके दिल की तख्ती पर लिखना चाहता हूँ। नबी ने हमें क्या बताया है कि मैंने सजदा क्यों तवील कर दिया। नमाजें तुम सारी जिंदगी पढ़ोगे, लेकिन ये जुमला भी दिल में रखना। मेरे आका ने बता दिया और मेरी उम्मत कयामत तक अब सजदा उसी का कबूल होगा जो सजदा खुदा को करेगा, किस हुसैन से करेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तू सजदे खुदा को करे और दिल में आले मोहम्मद का बुग़्ज़ बसाए। ऐसा नहीं होगा। तो बताया मेरे आका ताजदारे कायनात ने, सजदे कबूल तब होंगे जब दिल में प्यार हुसैन का होगा। तो मुझे एक बात बताएं, अब कुरान असल का भी जिक्र करता है और अब देखिए ज़रा, मदीना में कौन कौन था। मदीना में बोले कौन कौन था, इधर देखें। एक जाविया आपको बताने लगा हूं। मदीना, प्यारे बैठ जाओ, छोटे बैठ जाओ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, इधर देखो मेरी जान। मदीना में कौन था। मदीना मुस्तफ़ा और अता। मदीना मुस्तफ़ा और अता। मदीना मुस्तफ़ा और अता, ये एक जाविया है। दूसरा जाविया देखो, करबला में कौन था। करबला हुसैन वफा। कोई बात नहीं, फिर कभी तो बुलाओगे ना मुझे। तवज्जो है, इधर इधर देखो जरा, समझिए जरा इधर। मदीना मुस्तफ़ा अता, मदीना मुस्तफ़ा अता। इधर क्या है, करबला हुसैन वफा। इधर क्या है, मदीना मुस्तफ़ा अता। क्या मतलब है, जिसने मदीना में अता की हद कर दी उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और करबला में जिसने वफा की हद कर दी उसे हुसैन कहते हैं। उसे हुसैन कहते हैं। और आज मज़ा तो तब है कि हमारे दिलों में असल का प्यार भी हो, हमारे सीनों में नस्ल का प्यार। और यहाँ पर तवज्जो कर रहे हैं, चूँकि मैं असल और नस्ल की बात कर रहा हूँ और ये एसाले सवाब का प्रोग्राम है, एसाले सवाब की महफ़िल है। खुदारा मैं अपनी बात को अधूरा नहीं छोड़ सकता। ज़माना आज तक कह रहा है, नस्ल ऐसी नस्ल थी, करबला में नेज़े पे कुरान सुना रही थी। हाथ खड़ा करो जो जो अपनी माँ से प्यार करता है, जो जो अपनी माँ से जितना प्यार करता है, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह बोलो। मेरा सवाल ये है आप लोगों से, मुझे बताओ करबला में हुसैन ने कुरान क्यों सुनाया था। ये आज अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं ना, अपने माँ बाप के लिए सारी महफिल को सजाया गया ना। मेरा सवाल ये है, हुसैन करबला में कुरान सुना के किसकी लाज रख रहा था। हुसैन करबला में कुरान सुनाकर किसकी लाज रख रहा था। क्या वजह थी
یار کبھی سوچا آپ نے حسین کے سامنے عباس کے بازو کٹ گئے، حسین پھر بھی نہیں ٹوٹتے، حسین کو 7 کو پانی بند کر دیا گیا، حسین پھر بھی استقامت کا پہاڑ بنا کھڑا ہے۔ سوچو ذرا، سوچو میرے ساتھ چلو، کیا وجہ ہے؟ ننھی سکینہ پیاس کو ترس رہی ہے، یہ محرم نہیں ہے، لیکن ذکر آل محمد محرم کا محتاج نہیں ہے۔ میرا پیغام ہے یہ آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ حسین پھر بھی نہیں ٹوٹتے، 7 کو حسین کو کعبہ چھوڑنا پڑا، حسین نہیں ٹوٹا، حسین کو مکہ چھوڑنا پڑا، حسین نہیں ٹوٹا، 7 کو پانی بند ہوا، حسین نہیں ٹوٹا، عباس کے بازو قلم، حسین نہیں ٹوٹتے، ننھی سکینہ کی پیاس، امام زین العابدین، حسین نہیں ٹوٹتے۔ حسین علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہیں، یزیدیت پریشان ہے، حسین ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سیدہ کے قدموں اور آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہر بندہ جاگ کر اپنے زندہ دل ہونے کا ثبوت دے۔ حسین کو کون سی چیز تھی جو ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم، بطول زہرا نے حسین کو گانے سنا کر دودھ نہیں پلایا تھا، قرآن سنا کر دودھ پلایا تھا۔ اور سیدہ دودھ پلائیں حسین کو قرآن سنا کر، کیڑی ماں جنا جمعہ پھر حسین نو توڑے۔ اور یہاں پر سنیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاؤں حسین کربلا میں قرآن ہی کیوں سنایا؟ آپ اپنی ماؤں بہنوں کو جا کر یہ پیغام ضرور دیجئے گا، یہ ان کے ماں باپ کو احسال ثواب کرتے ہوئے یہ میں بات کروں گا۔ سنو، لوگ آج کہتے ہیں ہم سے، فرحان بھائی بچہ میرا نافرمان ہو گیا، بچہ ہماری بات نہیں سنتا، باپ کو سرعام تھپڑ ہم لوگ مار رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل و رسوا آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بچے کس طرح تماچے مار رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو؟ بڑھاپے کے اندر باپ چارپائی کے اوپر تڑپ جاتا ہے، بیٹے کو فرصت ہی نہیں کہ وہ باپ کے پاس بیٹھ سکے، ماں سارا دن انتظار کرتی ہے جس کو اپنی جوانی دے کے پالا، یہ میرے پاس بیٹھے تو سن، میری بات تو سنیں۔ مگر آج کی اولاد، جدید زمانے نے اسے اتنا بے خبر کر دیا، نہ اسے یہ پتا کہ ماں کون ہے، نہ اسے یہ پتا باپ کون ہے، اور پھر ہم یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں رب ہم پہ رحمتیں نازل کرے گا۔ محفل کے اندر آئے، بولے، آئے، موبائل دیکھا، لنگر کھایا، چلے گئے۔ زندگی کی ایک رات سوچو آج یہاں بیٹھ کر کہ جب آپ کو یہ خیال آیا ہو یار مجھے بدلنا چاہیے، کیا آپ کے آباء و اجداد قبروں میں نہیں پڑے؟ کیا میرے آباء و اجداد قبروں میں نہیں چلے گئے؟ تو کیا ہم نے ساری زندگی زندہ ہی رہنا ہے؟ نہیں جانا قبر میں؟ تو پھر میری سرکار کی امت کے جوان مجھے بتا، پھر تجھے خیال کیوں نہیں آتا؟ پھر ماں باپ کی بے ادبیاں کیوں ہیں؟ پھر سر عام یہ تماشا کس لیے ہے؟ اور پھر جب ہم ذکر حسین کے نوکر بن کر محفل حسین میں آئیں گے، پھر ہم سے بڑا غلام حسین ہی کوئی نہیں۔ اور مگر کوئی تو اس امت کو بتائے، کوئی تو نوجوانوں کو بتائے کیا وجہ تھی حسین کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے؟ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں تو میں بتاتا ہوں کیوں سناتا ہے۔ اس لیے، اب ذرا بولیے گا، اس لیے قرآن سناتا ہے جب حسین پیدا ہوئے اذان محمد مصطفیٰ نے دی تھی، ہائے، اور ماں بطول زہرا جب حسین کو لوریاں دیتی تھی، بطول زہرا کی لبوں پہ قرآن ہوتا تھا، حسین علیہ السلام دودھ پلاتی، لبوں پہ قرآن ہوتا، گھر میں چکی چلتی، لبوں پہ، دیکھو میری آنکھوں میں ماں کیسے پال رہی ہے، گھر میں چکی چلتی، لبوں پہ قرآن ہوتا، حسین علیہ السلام کو دودھ پلایا جاتا، لبوں پہ قرآن ہوتا، گھر میں جھاڑو دیا جاتا، لبوں پہ قرآن ہوتا، حسین کے منہ میں لقمے ڈالے جاتے، لبوں پہ قرآن ہوتا۔ بچپن ہے، چھوٹے سے حسین ہے، حسین دیکھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ میری ماں کام بعد میں کرتی ہے، قرآن پہلے سناتی ہے۔ ذرا بولو بولو، ذرا بولو بولو، یہ کیا وجہ؟ حسین بچپن، دیکھو نا، بچپن ہے، بچہ بچپن سے دیکھتا ہے ماں کو، میری ماں کام بعد میں کرتی ہے، قرآن میری ماں پہلے سنا رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟
حسین علیہ السلام نے، میرا دل کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے، حسین علیہ السلام نے بچپن میں ماں سے وعدہ کیا ہوگا، جب شاید حسین نہیں جانتے ہوں گے مگر حسین نے وعدہ ضرور کیا ہوگا، اے میری ماں روٹیاں پکانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام رہا، اے میری ماں چکی چلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام ہے، اے میری ماں مجھے دودھ پلانے سے پہلے قرآن سنانا تیرا کام، اے میری ماں آج مصلے پر کھڑا ہو کر قرآن بھی سناتی ہے، کربلا کے اندر تیرے لال کا تجھ سے وعدہ ہو گیا، میں سارا کنبہ قربان کر کے میزے پر چڑھ کے قرآن سنا کے زمانے کو بتاؤں گا، اگر ماں لوریوں میں قرآن سنائے حسین میزے پر قرآن سنا دوں گا۔ نا اتنا ٹھنڈا نعرہ نہ مارو قبلہ، اتنا نا اللہ سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں اگر اس ماں کو چلیں، یہ میں ابھی آپ کو جگا کے تو ابھی باقی بات ہو جائے گی، اچھا اگر ایک ادھر میری جانب دیکھیں، ادھر میری آنکھوں میں دیکھیں، ادھر میری جانب دیکھیں، مجھے ایک بات بتاؤ، ایک تو وجہ یہ ہو گئی حسین نے ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنا تھا، دل سے سوچو، کیا تیری اور میری ماں کو مجھ سے اور تجھ سے کوئی امیدیں نہیں؟ کیا تیری ماں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا بیٹا کوئی اچھا کام کرے؟ کیا تیری ماں کبھی نہیں سوچتی؟ کیا کسی کی مائیں بچوں کی یہ نہیں سوچتی میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے؟ وہ جس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے وہ جانتی ہے کہ یہ میری آغوش میں پلا بڑا، کیا اس کے دل کی آرزو نہیں ہے یہ اچھا انسان بن جائے؟ کیا جب وہ یہ سنتی ہوگی، یہ وہ پڑھتی ہوگی، کوئی بچہ ایسا بھی تھا جس نے ماں سے وعدہ وفا کرنے کے لیے نیزے پر قرآن سنایا، میرا تو گھر میں نہیں بیٹھ کے پڑھتا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو کیا یہ ماں باپ سے وفا ہو رہی ہے؟ جب وہ یہ آپ کی ماں آپ کو کہے نہ کہے، باپ کہے نہ کہے، قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، تیرے ماں باپ کا دل ضرور دکھتا ہوگا۔ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہوگا ساری رات یہ موبائل پر گزار دیتا ہے، یہ ساری رات گانے بھی سن لیتا ہے، یہ ساری رات فلمیں بھی دیکھ لیتا ہے، یہ بازاروں میں بھی گزار آتا ہے، مگر میرے بچے نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، میرے بچے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ مسجد نہیں جاتا، یہ محفلوں میں نہیں جاتا، یہ کچھ سیکھتا نہیں، یہ اچھی بات نہیں کرتا، تیرے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چونکہ یہ سال ثواب کی محفل ہے، میرا دل کیا میں اپنا درد دل اس قوم کے سامنے رکھوں۔ کتنے قسمت والے ہیں یار یہ بچے، ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ماں باپ کو نہیں بھولے، وہ بھی تو اسی قوم کے اندر بستے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے ماں باپ کی قبر کہاں پہ ہے، اور ہم جب دعوے کرتے ہیں امریکہ سے ٹکر لے دیں گے، انڈیا کو خاک میں ملا دیں گے، یہ ہماری مسلمانیت کی حقیقت ہے۔ لیکن میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، لیکن اتنی بات تو کروں گا، چلو آج اس محفل کا صدقہ اپنے دل میں عہد کر لو، باری تعالیٰ بطول زہرا کے گھر کا صدقہ مجھے بھی فرما بردار بنا دے۔ اچھا ناراض تو نہیں ہو گئے کہ سخت باتیں کر دیں؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حسین نے ماں سے وعدہ بولو وفا کرنا تھا، اب ایک اور وجہ بھی میرے دل میں ہے، حسین کربلا میں قرآن کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے قرآن جس سینے پہ نازل ہوتا تھا، قرآن جس سینے پہ نازل ہوتا تھا، حسین اسی سینے پہ تو کھیلا کرتا تھا۔ آواز آئے قرآن جس سینے پہ نازل ہوتا تھا حسین اسی سینے پر کھیلتے تھے۔ قرآن نے کہا ہوگا حسین، میں ذرا عشق کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا ہوگا حسین مجھے کربلا میں تنہا نہ چھوڑنا، میرے ساتھ چلو ذرا، مجھے کربلا میں تنہا نہ چھوڑنا۔ حسین نے کہا ہوگا قرآن کیسی باتیں کرتا ہے، میں تو وفا والا ہوں،
میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن نے پوچھا ہوگا حسین تو میرا ساتھ کیسے دے گا؟ حسین بولے ہوں گے اے قرآن میرا تجھ سے وعدہ رہا، میں سارا کنبہ قربان کر دوں گا، نیزے کی نوک پر تیرا نغمہ زمانے کو سنا کے جاؤں گا۔ حسین تجھے ضمانت دیتا ہے قرآن میں تجھے مٹنے نہیں دوں گا، تجھے مٹنے نہیں دوں گا، توجہ تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ پھر قرآن پکار اٹھا اے حسین اگر تو مجھے مٹنے نہیں دے گا میں قیامت تک تجھے مرنے نہیں دوں گا، میں قیامت تک تجھے مرنے نہیں دوں گا۔ دیکھ لو حسین نے اپنا وعدہ نبھا دیا، قرآن نے اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ تو دوستان محترم آؤ اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر، آج ہمارے پاس وقت ہے نوجوانوں، اس جوانی کو سنبھالو ذرا، اس جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے صرف کرو۔ خدا را اگر اپنا دل آپ کو چیر کے بتاؤں کہ آج کے نوجوانوں کی صورتحال کیا ہے، اب ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ یہ انڈیا کے اندر مارکیٹ کے اندر یہ کتاب آج بھی اویلیبل ہے، آپ میں کوئی پڑھنے والا بندہ پڑھ سکتا ہے۔ لکشمن پرساد ایک رائٹر ہے انڈیا کا، ہندوستان کا، لکشمن پرساد، اس نے ایک کتاب لکھی، ہندو نے، عیسائی نے، غیر مسلم نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام سن کے ضرور بولیے گا، اس کتاب کا نام تھا عرب کا چاند۔ بس آخری لمحے ہے میرے پاس، عرب کا چاند۔ اور جانتے ہیں اس نے کتاب میں کیا لکھا؟ اس نے غیر مسلم نے کتاب کے اندر تیرے اور میری نبی کی سیرت کو لکھا۔ مسلمان چلے گئے جلدی سے اور جا کر اس کو کہنے لگے تو ہمارے نبی کو اتنا جانتا ہے، تو نے ہمارے نبی کو اتنا پڑھا، تو ہمارے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے؟ تو ساتھ ہی کہنے لگے پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ اگر ہمارے نبی کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا جانتا ہے، اتنا، تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اب یہ ذرا دل کھولو اور اس کا جواب دیکھو۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے تمہارے نبی کی سیرت کو پڑھا، دل کیا کلمہ پڑھ لوں، آج کے مسلمان کی کرتوت دیکھے تو میں نے کلمہ چھوڑ دیا۔ اب اس سوال کا جواب ان مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے نبی کی سیرت کو پڑھا، تمہارے نبی نے کہا جھوٹ نہ بولو، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، تمہارے نبی نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو، سرے بازار تم ناپ تول میں کمیاں کرتے ہو، تمہارے نبی نے کہا یتیم پر ظلم نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، تم یتیموں کا مال بھی کھا لیتے ہو، تمہارے نبی نے کہا ظلم نہ کرو، تم ظلم بھی کرتے ہو۔ جس کام سے تمہارے نبی نے روکا سارے ہی کر رہے ہو، مجھے کس منہ سے کہتے ہو کلمہ پڑھو؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کل قیامت والے دن اگر کافر نبی کی بارگاہ میں یہ کہیں ہم کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، آپ کے نبی کی امت نے پڑھنے نہیں دیا، مجھے بتاؤ کہ ہماری بخشش کیا ہوگی؟ سوچو دوستان محترم، میں کوئی زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا مگر آپ کے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام یہی درد دل لیے پوری دنیا میں گلی گلی نگر نگر ہم مارے پھرتے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، وقت برداشت کیا، میں نے لیٹ خطاب ہوا، میں نے کیا، اپنی پوری ایمانداری سے کیا، آپ جو سننا چاہتے تھے وہ بھی آپ کو سنایا، یہ میرا درد دل بھی آپ کے سامنے ہے۔ مزہ تو تب ہے، قسم خدا کی آج اس محفل کے اندر ایک بندہ اپنے دل سے عہد کر لے باری تعالیٰ اب میں نے غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، ایسا ہو نہیں سکتا سرکار کی محفل کے اندر آئے اور وہ عطا نہ کرے۔ لیکن تمہارا یقین بھی تو ہونا چاہیے، تمہارا ایمان بھی تو ہونا چاہیے، اور آج عہد کر کے جاؤ کبھی ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ، عہد کرتے ہو اپنے دل میں کبھی ماں باپ کو تنگ، بولو قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ اور یہ میری بات آج یاد رکھ لو، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار پھر جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا یارو،
پھر بس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ میرے الفاظ ساتھ نہیں دیتے، بہت مشکل سے میں یہ موضوع کے اوپر کبھی بات ہو تو کر پاتا ہوں کہ کبھی انسان یہ سوچے کہ جنہوں نے مجھے، جب میں چلنا نہیں جانتا تھا، جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جو خود نہیں کھاتے تھے گرم لقمے مجھے کھلاتے تھے، باپ پسینہ، جب یہ انسان سوچتا ہے کہ وہ بھی مجھے ایک دن چھوڑ جائیں گے، میرے سر پہ جب باپ کا سایہ نہیں ہوگا، میرے پیچھے جب ماں کی دعائیں نہیں ہوں گی، یہاں تو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کوہ طور پہ جائیں، آواز قدرت آتی ہے، اے میرے موسیٰ آج سنبھل کے قدم رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے باری تعالیٰ میں تو پہلے بھی آتا تھا، پہلے تو کبھی ایسا کلام نہیں کہا۔ کون مقدر والا ذرا جا کے سنے گا اس بات کو؟ پہلے تو ایسا کلام نہیں فرماتا تھا۔ کہا موسیٰ جب تم پہلے آتے تھے نا، آگے تو ہوتا تھا، پیچھے ماں کی دعا ہوتی تھی۔ اب تیری ماں زندہ نہیں، اب سنبھل کے قدم رکھنا۔ حضرت سلطان اللہ حضرت بایزید بستامی سے کوئی پوچھتا ہے یہ آپ سلطان العارفین کیسے بن گئے؟ وہ کہتے ہیں کیا بتاؤں، سردیوں کی رات تھی، تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، کہا بیٹا بایزید پانی لے کے آؤ، میں پانی لینے چلا گیا، واپس آیا تو دیکھا ماں کی آنکھ لگی ہے۔ فرماتے میں ساری رات ماں کے قدموں میں اس طرح پانی لے کے کھڑا رہا، اور میں کھڑا ہی رہا اور کھڑا ہی رہا۔ نہیں یار چلو کوئی بات نہیں، کو آج معافی، آج درد، میں کھڑا ہی رہا۔ فجر کے وقت ماں نے دیکھا بیٹا پانی لے کے کھڑا ہے، ماں تڑپ گئی، کلیجہ باہر کو آ گیا۔ میری ماں کہتے میری ممتا تجھ پہ قربان ہو جائے، پتر پانی رکھ کے چلا جاتا، میں اٹھ کے پی لیتی۔ یار اس جملے کو کوئی تو دل میں بسائے گا، ماں کہتی ہے پتر پانی رکھتا چلا جاتا، میں اٹھ کے پی لیتی۔ حضرت بایزید کہتے ہیں ماں آپ نے کہا تھا پانی لے کے آ، رکھ کے جانے کا نہیں کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا بیٹا پانی لے کے آ، رکھ کے جانے کا تو کہا ہی نہیں تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے جگا لیتا۔ کہا ماں ساری زندگی جب میں 9 مہینے تیرے پیٹ میں تھا، جب میں بچپن میں تھا، تو پتہ نہیں کتنی راتیں میرے لیے جاگی ہوگی، تجھے جگایا اس لیے نہیں کہ ماں کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اور جب ماں نے وہ گلاس پکڑا، سردیوں کی راتیں تھیں، اور جب وہ خون کا پھبارہ آپ کے ہاتھوں سے نکلا، ادھر سے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ماں نے یوں اپنا دامن رب کے حضور پھیلایا، اے میری ماں دیکھ میں اپنے بچے سے راضی ہوں، اے میرے مالک دیکھ میں اپنی اولاد سے راضی ہو گئی، یہ میری محبت میں فنا ہو گیا، یہ میری محبت میں مقام پا گیا، مولا میں اس سے راضی ہو گئی، اب تو اس سے راضی ہوگا اور اپنی محبت کا نور اس کے سینے میں اتار دے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں ادھر ماں دعا کر رہی تھی، ادھر خدا مجھے سلطان العارفین بنا رہا تھا۔ ساری زندگی بات شروع پتہ کہاں سے کی تھی؟ اصل اور نسل سے، ختم بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اصل پتہ کیا کہتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں کہتی بیٹا محمد میری بات تو سن۔ آقا فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی بارگاہ میں حاضری دیتا۔ یہ کیسے درد دل میں آپ اس دور کے نوجوان کو میں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے لفظ لے کے آؤں کہ کاش تیرے دل میں وہ بھانبڑ مچ جائے کہ ہم لوگ کتنے دکھی ہیں، ہم کتنے لٹ رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں اندر سے۔ اور پھر ایک دن صحابہ فرماتے ہیں مجلس لگی ہوئی تھی، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، میں معذرت چاہوں گا کہ میں شاید زیادہ وقت لے گیا۔ مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ فرماتے ہیں ایک عورت آئی، ادھر میری جانب عورت آئی، میرے آقا اس عورت کو دیکھ کے خوش ہو کے کھڑے ہو گئے، نبی کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے دیکھا عورت وہ بزرگ تھی، میرے آقا نے اپنی کملی مبارک بچھائی، عورت کو بٹھایا، میرے آقا نے بیٹا 2 منٹ بیٹھ جاؤ، میرے آقا نے نبوت کے کان قریب کیے، وہ آپ کے کانوں میں باتیں کرنے لگی، صحابہ رشک کر رہے ہیں اے ایڈی نصیبہ والی ہے کون؟ اپنی مرضی سے بول دو سبحان اللہ۔
اے اڈے نصیباں والی ہے کون؟ نبی کملی بھی بچھا رہے ہیں، نبوت کے کان بھی قریب ہے کون؟ صحابہ سے رہا نہیں گیا، صحابہ بعد میں پوچھتے ہیں آقا یہ کون تھی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں حلیمہ سعدیہ، جس ماں نے میرے آقا کو پالا، میرے آقا نے اتنا ادب کیا، تو سوچ جس ماں نے پیدا کیا ہوگا نبی کی نگاہوں میں اس ماں کا مقام کیا ہوگا۔ میں معذرت چاہوں گا، یہ درد دل شاید اگر کوئی سخت جملہ میری زبان سے نکل گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کہا آپ کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کہا، کہ ہماری زندگی کا احوال بدل جائے اور ہماری زندگیوں میں یہ سوچ پیدا آ جائے کہ یار میں ایسا بن جاؤں کہ قبر میں جاؤں تو رسول کو پسند آ جاؤں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی ملاقات باقی، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا، جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی، وما علینا الا البلاغ۔